अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का तलब करना मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। ख़वातीन पर भी फ़र्ज़ है और मर्दों पर भी फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान हम तमाम मोमिनीन पर चंद चीज़ें फ़र्ज़ करार दी है, चंद चीज़ें वाजिबात करार दी हैं। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना, वित्र की नमाज़ अदा करना। उसी तरीके से हम पर इल्म दीन का हासिल करना भी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दिया है कि हम इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन तलब करें। तो इसी हदीस मुबारका की रोशनी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी व इनामी मुकाबला का इनेकाद किया आने वाली 25 और 26 जनवरी की तारीख़ में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुकाबला होगा। सवालात भी हमने दिए और साथ ही साथ जवाबात भी। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम हासिल करने का जज्बा रखने वाले मुतअल्लिम और मुतअल्लिमा इस मुकाबले में हिस्सा भी लिया। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी। लेकिन मुतअल्लिम और मुतअल्लिमा को ये सवालात थोड़ा मुश्किल भरा लग रहा है। वो समझ रहे हैं कि सवालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि आपको याद करने का तरीक़ा भी मैं बता दूं और साथ ही साथ इसमें जो सवालात किए गए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे मैं समझाता चलूं। तो हम शुरू करते हैं। ख़ास तौर पर आज के हमारे जो मुखातब हैं, हमारे मुतअल्लिम और मुतअल्लिमा जो मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं और बाकी हज़रात भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे किया गया है, इसमें जलालत यानी बरकत वाला नाम अल्लाह का क्या माना है? पहला सवाल आपका है, अल्लाह का क्या माना है? हम अल्लाह अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह का माना भी तो हमें याद होना चाहिए। आप इसे मुश्किल समझे हुए हैं कि बहुत मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहैसियत मोमिन हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह का माना क्या है। बहैसियत मुसलमान हमें इसका इल्म होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमने हासिल नहीं किया, हमने ये इल्म लिया नहीं, तो इसीलिए हमें मुश्किल लग रहा है। लेकिन हालांकि ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो खैर आप इसे ज़्यादा भारी ना समझें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप मेहनत करेंगे तो उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ फरमाएगा, बस आप एक कदम बढ़ाएं तो सही, इसे मुश्किल ना समझें। पहला सवाल जो आपसे हुआ है, इसमें जलालत यानी अल्लाह ताला के क्या माना है? मुफस्सिरीन ने इसके 4 मानी बयान किए हैं। पहला माना, जो इबादत का मुस्तहिक है, जो इबादत के लायक है, वही अल्लाह है। दूसरा माना बयान किया गया है, वो ज़ात जिसकी मारिफत में अक्ल हैरान है, जिसको पहचानने में अक्ल हैरान है। अक्ल हैरान है कि एक अल्लाह है, सारी कायनात को रिस्क पहुँचा रहा है, सारी कायनात को ज़िंदगी दे रहा है, सबको दे रहा है और सारी चीज़ों को देख रहा है, जो ज़ाहिर है, जो बातिन है, जो दिखाई दे रहा है उसे भी अल्लाह ताला देख रहा है, जो छिपी हुई है उसे भी देख रहा है। अक्ल हैरान है उसकी ज़ात की मारिफत हासिल करने में। तो इसका माना ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसकी मारिफत, अल्लाह ताला वो है जिसकी मारिफत में अक्ल हैरान है। तीसरा माना जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है, वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है। हम अल्लाह की बारगाह में आते हैं, हमें सुकून हासिल होता है, तो अल्लाह कौन है? जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है। चौथा माना बयान किया है, वो ज़ात जिसकी मुसीबत के वक्त पनाह तलाश की जाए। जब हमें मुसीबत आती है तो हम अल्लाह ताला की पनाह तलाश करते हैं, पनाह तलब करते हैं। तो अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसकी पनाह तलाश की जाए मुसीबत के वक्त। ये आपका पहला सवाल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह तबारक व तआला के मालिक अलल इतलाक़ होने का क्या माना है? हम कहते हैं मुतलक़न मालिक जो चाहेगा होगा। तो ये जो मालिक जो कहते हैं, इससे मुराद कौन है? अल्लाह तबारक व तआला को मालिक अलल इतलाक़ कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس پر کچھ واجب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ ہم پر نماز فرض قرار دیا، ہم پر نماز واجب قرار دیا، ہمارے اوپر احکامات نافذ فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مالک علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ایک اکیلا ایسا مالک ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام۔ صفات کا معنی کوالٹی، صفاتی نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی اسما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں رحمان اور رحیم کے کیا معنی ہیں؟ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ رحمان اور رحیم میں تھوڑا فرق ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفاتی نام جو ہے رحمان، دنیا میں بھی رحمت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بنتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما رہا ہے، کھانا پینا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اٹھنے بیٹھنے بولنے کی طاقت دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر برس رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اس میں رحمت کا معنی رحیم کے بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رحیم کا معنی صرف آخرت میں مسلمانوں پر۔ رحیم، یہ جو رحمت، اس سے معنی جو رحمت کا معنی نکل رہا ہے، یہ رحمت سے مراد صرف یوم آخرت میں، یعنی قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر رحم کیا جائے گا اور کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور رحمان جو یہ اسم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں۔ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال جو آپ سے کیا گیا ہے، کسی کو رحمان یا رحیم کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، لیکن رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن رحیم کہہ سکتے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5، توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، افعال کا مطلب کام، نہ اسما میں یعنی ناموں میں، اور نہ ہی احکام میں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ذات کا کیا مطلب ہے۔ ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا خدا ہے، تو نہ ذات میں اگر کسی کو ہم خدا مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہم اسے شریک کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو یہاں بیان کیا گیا ہے شریک ٹھہرانا افعال میں، کاموں میں، افعال کا مطلب کام، کاموں میں شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انبیاء کرام کو نبوت عطا فرمائی، رسولان اعظام کو رسالت عطا فرمائی، یہ اللہ کا کام ہے، تو اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبوت عطا نہیں کر سکتا، کوئی رسالت عطا نہیں کر سکتا۔ نہ اسما میں یعنی ناموں میں، رحمان جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسما میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی احکام میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے برابر کسی کے حکم کو بھی ہم نہیں مان سکتے۔ سب سے بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کے برابر کسی کا حکم نہیں۔ چھٹا سوال جو آپ سے کیا گیا ہے، سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں پیدا فرمایا؟ جواب، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 7، واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس کا وجود ضروری ہو۔ واجب الوجود کا معنی جس کا وجود ضروری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہے پھر کچھ لمحے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، موجود نہیں ہوتا ہے، نہیں، بلکہ واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے ہمارے درمیان۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات مراد نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے،
ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے، شروع ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے نہ تھی پھر وہ شروع ہوئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، تو قدیم اور ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ابدی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابدی ہے، ازلی ہے، تو ابدی سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، ہم سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی۔ سوال نمبر 10، علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ علم ذاتی سمجھیے، علم ذاتی کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ علم ذاتی کا معنی یہ ہے کہ کسی کا دیا ہوا نہ ہو بلکہ خود حاصل ہو، یعنی وہ جو علم اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو علم ہے وہ علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود حاصل ہے۔ ہمارے نبی، انبیاء کرام، رسولان اعظام، اولیاء کرام یا علماء، انہیں جو علم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، انہیں عطا کی ہے، تب جا کر انہیں علم ہوا، علم حاصل ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم دیا نہیں بلکہ خود بخود حاصل ہے، تو علم ذاتی اسے کہتے ہیں جو خود بخود حاصل ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رسولان اعظام یا انبیاء کرام جو ہیں انہیں جو علم دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، کہ اسی لیے اس علم کو علم عطائی کہیں گے، عطائی علم کہیں گے، علم ذاتی نہیں کہیں گے، علم عطائی۔ ہمارے نبی کو بھی علم دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو یہ بھی علم ذاتی نہیں ہوا بلکہ علم عطائی ہوا، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ سوال نمبر 11، کیا علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے؟ جی، علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ سوال نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کون کون سی ہے؟ نمبر 1، حیات یعنی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی یہ ذاتی ہے، کسی نے دی نہیں ہے، ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے بلکہ خود بخود حاصل ہے۔ قدرت، طاقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود حاصل ہے، کسی نے دی نہیں ہے۔ سننا، اللہ تعالیٰ کو جو سننے کی طاقت ہے کسی نے دی نہیں ہے بلکہ خود ہے اس سے حاصل۔ دیکھنا، دیکھنے کی طاقت خود حاصل ہے۔ کلام، گفتگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود حاصل ہے، کسی نے دی نہیں ہے۔ علم، جیسا کہ میں نے بتایا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا۔ ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ کرے وہ اس کا ذاتی ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 13، کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ دیدار کا مطلب دیکھنا نصیب ہوگا۔ آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوال نمبر 14، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ قدیم کا معنی آپ نے پہلے پڑھا کہ قدیم اور ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے، سوال نمبر 8 میں۔ تو سوال نمبر 13 میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ ذات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے خود، اور صفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر جو کوالٹی ہے اس کے متعلق، تو وہ کیا قدیم ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے نہ تھے پھر موجود ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہی صرف قدیم ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی فنا ہونے والی ہے، جو پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی اور پھر فنا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صرف قدیم ہے اور باقی چیزیں حادث ہیں۔ سوال نمبر 15، معبود کا کیا مطلب ہے؟ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ہم تو معبود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم معبود کہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے۔ سوال نمبر 16، نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ آگے آپ سوالات وحی کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وحی سمجھ جائیں گے آگے سوال میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے پاس وحی بھیجی ہو مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق سے مراد یہ ہم انسان ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی بھیجی ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اسے نبی کہتے ہیں۔ وحی جن پر نازل کی گئی ہو، تو وحی کا کیا معنی ہے آگے آپ پڑھیں گے۔ اور اگلا سوال ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام میں سے نبی سنگولر ہے، انبیاء پلورل ہے، تو نبی کی جمع انبیاء ہے۔ انبیاء کرام میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول ہیں۔ ذہن نشی رکھیں، نبی ہی رسول ہو سکتے ہیں، نبی ہی رسول ہو سکتے ہیں، عام آدمی رسول نہیں ہو سکتے۔
فرشتے رسول ہو سکتے ہیں، لیکن انسان میں جو نبی ہوگا وہ رسول ہو سکتے ہیں، ذہن میں رکھیں، لیکن غیر نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی سمجھیں کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18 میں وحی کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ وحی اس کلام کو کہتے ہیں، اس گفتگو کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ سمجھ گئے؟ امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وحی کے کتنے اقسام ہیں؟ انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔ اول بالواسطہ، یعنی واسطے سے، کسی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا کلام نبی کے پاس آئے، جیسے جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہمارے نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے، تو فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم بلا واسطہ، یعنی فرشتوں کے علاوہ، فرشتوں بیچ میں نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرمائے۔ مثال کے طور پر معراج کی شب میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں، طور پہاڑ پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ فرشتوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، جسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی ڈائریکٹ بھی عطا فرماتا ہے فرشتوں کے بغیر۔ اور تیسرا جو اس میں سوال جوابات میں شاید چھوٹ گیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء کرام کے دل میں بات ڈال دے، نہ واسطے سے اور نہ ہی بلا واسطہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء کرام کے دلوں میں بات ڈال دے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20، کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ وحی غیر نبی کے پاس نہیں آ سکتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا۔ سوال نمبر 21، کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ ممکن ہے؟ کیا گناہ ان سے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا گناہ نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے؟ جی ہاں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں انبیاء کرام کے متعلق بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء کرام آئے، تو سب پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، سب نبیوں کا انکار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات واضح ہو جائے گی۔ سوال نمبر 22، کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری؟ سوال نمبر 23، دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 24، انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، یعنی نظر کے سامنے ہے، مگر ان کو یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہوا۔ علم عطائی بھی آپ سمجھ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور علم ذاتی جو خود سے حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 25، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے زمانہ میں یا ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، وہ بھی انہیں نبوت آلریڈی پہلے عطا کی جا چکی ہے، یہاں جو پہلے آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں انہیں اٹھا لیا، پھر قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا، تو کوئی نئے نبی نہیں آ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک زندگی وفات کے بعد کیسی ہے؟ یعنی وفات سے مراد ظاہری وصال کے بعد، انتقال کے بعد کیسی ہے؟ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ
کہ جیسا چاہیں وہ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ معصوم بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، جہاں چاہے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 27 انبیاء و رسول علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مخلوق تک پہنچائیں۔ مخلوق کا میں نے بتایا، یہاں جو مخلوق سے مراد ہے انسان تک پہنچائیں۔ مخلوق تو اور بھی ہیں، یہ انسان تک جو ہے یہ پیغام پہنچائے۔ ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جو تمام احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل کروائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ سوال نمبر 28 کیا جن یا عورت بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ جی نہیں، انبیاء سب بشر تھے، مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ ہی عورت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد ہی کو نبوت عطا فرمائی، کسی عورت کو نبوت عطا نہ فرمائی، اور نہ ہی جنات کو۔ سوال نمبر 29 معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نگہبانی کرے وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 30 معصوم ہونا کن کی خصوصیت ہے؟ یعنی کون کون معصوم ہو سکتے ہیں؟ معصوم ہونا انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے، یعنی نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ نبی معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتہ معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، باقی ان کے علاوہ جو بھی ہیں کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 31 انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کرام کی تعداد یعنی کتنے انبیاء کرام آئے، اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کی تعداد معین کرنا یعنی خاص کرنا جائز نہیں، اس کا صحیح علم اللہ و رسول کو ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی کتنے تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائیں، 1,24,000 2,24,000، اس کا صحیح علم ہمیں نہیں، معین خاص کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے، کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن خاص ہم تعداد معین نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 32 جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں ان میں سے 12 کے نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 33 کسی نبی کی ادنا توہین یعنی چھوٹی سی بھی توہین یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا تکذیب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نبی کی ادنا توہین، ہلکی سی بھی توہین یا تکذیب یا انکار کرنا یہ کفر ہے، یعنی ایمان سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ سوال نمبر 34 فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے ایک نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی شکلیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، مختلف طرح طرح کے وہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، انسانوں کے شکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا انہیں نیکی کی قوت کہنا کیسا ہے؟ یعنی فرشتہ ہے ہی نہیں، اس کے وجود کا ہی انکار کرنا یہ کیسا ہے؟ فرشتے کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، نیکی کی قوت جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، جو نیک کام کرتے ہیں اسی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں، جو یہ کہے کہ فرشتہ ہے ہی نہیں بلکہ جو نیک کام کرتے ہیں یہی فرشتہ ہے، یہ جو نیک کام کر کے جو قوت ملتی ہے اسی کو فرشتہ کہتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں، فرشتوں کے وجود کا بھی انکار نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 36 ابلیس ذلیل رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟ یہ جو شیطان ہے، یہ مردود ہے، یہ پہلے کس مرتبے پر فائز تھا؟ ابلیس جنات میں سے تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو یہ گناہ نہیں کرتا،
क्योंकि ये फरिश्ते मासूम होते हैं, बल्कि ये जिन्नात में से था, और जिन्नात जो होते हैं वो शरीर भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो ये शरीर में से था। इब्लीस जिन्नात में से था, मगर बहुत बड़ा आबिद व जाहिद था, यहाँ तक कि मलाइका के गिरोह में, मलाइका के जमात में इसका शुमार होता था। ये जिन्नात में से था, लेकिन बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, बहुत ज़्यादा ये ज़ुहद व तक़वा वाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मरदूद करार दिया, नबी की गुस्ताखी की वजह से, तकब्बुर करने की वजह से। सवाल नंबर 37, उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हैं, जो तमाम मलाइका पर, तमाम फरिश्तों पर फ़ौक़ियत रखते हैं, जो अफजल हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 38, इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? जो इंसान के साथ हमेशा रहते हैं उसे किरामन कातिबीन कहते हैं, जो हमारी नेकी लिखते हैं और हमारी बुराई लिखते हैं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? उन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं, जो कब्र में सवाल करेंगे उन्हें मुनकर नकीर कहते हैं। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में किसको मौत आएगी, इसे ज़हन में रखिए। सबसे आखिर में हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है, यानी कितने फरिश्ते हैं? इनकी कुल तादाद अल्लाह ताला और उसके रसूल जानते हैं, यानी इसका सही इल्म भी हमें नहीं बताया गया कि इतना ही है। अल्लाह व रसूल जाने कि कितनी तादाद में फरिश्ते पाए जाते हैं। सवाल नंबर 42, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। क्या उम्र भर हर आदमी के अमाल एक ही फरिश्ता लिखता है? क्या पूरी ज़िंदगी भर एक ही फरिश्ता हमारे अमाल को लिखते हैं, अच्छाई हो या बुराई हो? नहीं, बल्कि नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते अलहिदा अलहिदा होते हैं, अलग अलग होते हैं, और रात के अलहिदा और दिन के अलहिदा, दिन में अलग होते हैं और रात में अलग होते हैं। सवाल नंबर 44, क्या अमाल लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते दिलों का हाल भी जान लेते हैं? जो फरिश्ते हैं, इज़्ज़तदार फरिश्ते जो हैं, क्या ये दिल की हालत को भी जान लेते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला की अता से वो दिलों के इरादे को भी जान लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह क़ुव्वत दी है कि दिल में क्या हालत हमारी चल रही, क्या कैफियत चल रही है, वो फरिश्ते जान लेते हैं। सवाल नंबर 45, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं? बैतुल मामूर क्या है, इंशाअल्लाह हम बताते हैं। बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं, 70,000 फरिश्ते रोज़ाना, और एक मरतबा जो फरिश्ता उससे नमाज़ पढ़कर निकल जाता है वो फिर कभी दाखिल नहीं होता है, वो फिर कभी दाखिल नहीं होगा। एक मरतबा जिन्हें हाज़िरी का मौका मिल गया वो दोबारा हाजिर नहीं हो सकता है। बैतुल मामूर है काबाए मुअज़्ज़मा के बिल्कुल सामने, सातों आसमान के ऊपर, वहाँ बैतुल मामूर है जहाँ फरिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 46, फरिश्ते किस तरह सफ़ बंदी करते हैं? सफ़ किस तरह लगाते हैं, किस तरह सफ़ बंदी करते हैं? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सब में खूब मिल कर खड़े होते हैं, सट के खड़े होते हैं, मिल कर खड़े होते हैं, हट के नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, बीच में फासला नहीं रहता, बल्कि मिल कर खड़े होते हैं। सवाल नंबर 47, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए, कितने मरतबा आए हमारे नबी की बारगाह में? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में 24,000 मरतबा हाजिर हुए। 24 मरतबा, 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा हाज़िरी से मुशर्रफ हुए। 24,000 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन हमारे नबी की बारगाह में आए। सवाल नंबर 48, दुश्मन को देखकर माज़अल्लाह ये कहना, माज़अल्लाह का मतलब अल्लाह की पनाह, ये कहना कि मलकुल मौत या इज़राइल आ गया कैसा है? कोई कहता है कि ये इज़राइल आ गया, मलकुल मौत आ गया किसी अपने दुश्मन को देखकर, तो इसका जवाब क्या है? किसी फरिश्ता के साथ अदना सी गुस्ताखी कुफ्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या काबिल नफ़रत शख्स को देख कर कहते हैं कि मलकुल मौत या इज़राइल आ गया, ये करीब बकलमाए कुफ्र है, यानी ये कुफ्र तो नहीं लेकिन कुफ्र के करीब है। तो ये ज़हन नशीं रखें, किसी को मलकुल मौत या इज़राइल आ गया ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिन्नात कौन है? जिन्नात एक मखलूक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने इन्हें आग के शोले से पैदा फरमाया है। इनमें नेक भी हैं और बुरे भी हैं, यानी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सवाल नंबर 50, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात में से पहले किसको पैदा फरमाया? जिन्नात और इंसान में से किसको पहले पैदा फरमाया? जिन्नों को इंसान से पहले पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से, यानी पैदा करने से पहले 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को ज़मीन पर भेजा।
آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے سے جنات زمین پہ رہتے تھے۔ تیاری کرنے والے طلباء، آپ جو تیاری کریں گے یہ نصیحت اپنے ذہن نشین رکھیں گے کس طرح آپ کو تیاری کرنی ہے۔ 1 منٹ میں آپ اسے سمجھ لیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں 3 قلم لیجئے، ریڈ، گرین اور بلیک۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو جو مشکل لگ رہا ہے، جو سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اس میں آپ ریڈ کلر سے آپ نشان دے دیں، مکمل ریڈ کلر سے نشان دے دیں۔ جو آپ کو بالکل یاد ہی نہیں ہے اور آپ کے لحاظ سے وہ مشکل ہے، ریڈ کلر سے آپ اس میں نشان دے دیں۔ دوسرا، جو مکمل آسان ہے، جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، اس میں آپ گرین کلر کا قلم لگا دیں۔ جو آپ کو یاد ہے آلریڈی، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے سے آپ کو یاد ہے اس میں گرین کلر کا نشان لگا دیں۔ تیسرا، جو بلیک کلر ہے اس کو آپ اس سوالات میں لگائیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس میں بلیک کلر لگائیں۔ جو آسانی سے آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ مطالعہ کریں وہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس 3 طریقے سے جب آپ نشان لگا لیں گے، ریڈ، گرین اور بلیک، تو آپ کو یاد کرنے میں آسانیاں ہوں گی۔ جو ریڈ ہے اس میں آپ کی توجہ زیادہ جائے گی، اور جو گرین ہے اس کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، اس میں ٹائم آپ کا پاس نہیں ہوگا، اور جو سمجھنے والے جو سوالات ہیں اس کو آپ بلیک کلر کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں اسے مطالعہ کرنا ہے، ہمیں ذہن میں بسانا ہے۔ تو جو چیز ذہن میں محفوظ رکھنے والی ہے، جو مطالعے سے کام ہو جائے گا، اسے آپ بلیک کلر سے نشان لگا دیں، اور سب سے زیادہ آپ جو توجہ دیں وہ ریڈ کلر میں، جو آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے، جہاں آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے اسے آپ یاد کریں۔ ان 3 طریقے سے جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آسانی سے مکمل تیاری کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ آسانی سے الحمدللہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ذہن میں زیادہ نہ لیں، بلکہ یہ دیکھیے جو بھی سوالات اس میں ہیں 1 مرتبہ مطالعہ کرنے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقے سے یہ سوال بھی بنایا گیا ہے اور آپ کے لحاظ سے بنایا گیا ہے، تو اسے زیادہ مشکل نہ لیں اور زیادہ آپ گھبرائیں نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا، اور 50 سوالات کے بعد جو ہے اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب آپ تک پہنچے گی، جسے سمجھنا ہے پھر وہ اگلی ویڈیو جو ہے 51 نمبر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔